बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान भी जल्द रिहा हो जाएंगे। बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों की रिहाई के बाद हुकूमती व्हाट्सएप ग्रुप्स में आर्मी चीफ की जानिब से इमरान खान को सल्यूट करने वाली तस्वीर बड़ी तेजी के साथ एक बार फिर वायरल हो रही है और ये सवाल भी हुकूमती व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछा जा रहा है कि क्या इमरान खान वाकई आइंदा चंद दिनों के अंदर जेल से बाहर आने वाले हैं। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के साथ साथ जावेद लतीफ़ और अता तारक जैसे नून लीगी रहनुमाओं की चीखें भी ये जाहिर कर रही हैं कि इस वक्त हुकूमती सफ़ों में शदीद तरीन बेचैनी खलबली मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आने वाले रिमार्क्स और फैसलों के बाद अली अमीन गंडापुर की तस्दीक, ताज़ा तरीन दावा इमरान खान के जल्द जेल से बाहर आने का, इसके बाद हुकूमती परेशानियों में इजाफा हो गया है। सवाल तो ये भी है कि अचानक एक बार फिर शेख रशीद, उमर अयूब और फवाद चौधरी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जो कि बुरे वक्त में इमरान खान का साथ छोड़ गए थे, वो एक बार फिर अचानक एक्टिव क्यों हो गए हैं। एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब अली अमीन गंडापुर अदालतों से इजाज़त मांग रहे हैं इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की, तो ऐन उस वक्त शेर अफजल मरवत से इमरान खान की मुलाकात होती है, जो ये कहते हैं कि इमरान खान को बता दिया कि आपके हवाले से जो एहतजाज हुआ वो क्यों कर और कैसे दरमियान में छोड़ दिया गया। एक दिन पहले शेर अफजल मरवत ये भी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर पर एतराज़ करने वाले बताएं कि उन्होंने क्या किया। अभी तक जो कुछ एहतजाज हुआ वो तो अली अमीन गंडापुर ही की जानिब से किया गया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने वाली वो खबरें जो ये बता रही हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस से जो उम्मीदें पहले 2-3 दिनों में, पहले 72 घंटों में मौजूदा हुकूमत की जानिब से लगाई गई, वो पूरी नहीं हुई और अब आगे चलकर उन्हें यह महसूस हो रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लानी पड़ेगी। और क्या चैलेंजेस होंगे ये या आफरीदी साहब की जानिब से हुकूमत को उस पर रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम तरीन मामलात, एक तो जस्टिस जहांगीरी जिनके दबंग फैसलों के बायस उनका एक मामला झूठा निकाला गया जाली डिग्री का, अब सिंध हाई कोर्ट के जज ने इस मामले की समाअत से इनकार कर दिया है। दूसरा मामला है जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स साइफर केस के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक इंतहाई गैर आइनी गैर कानूनी फैसला दिया, उनके हवाले से उनके रिमार्क्स भी सामने आए हैं, उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। उनके बयान हल्फी के ऊपर कमेंट्स उनसे मांगे गए हैं और मियां गुल हसन औरंगजेब ने वाज़ेह किया है कि दुनिया की किसी तारीख़ में ऐसे जज की मिसाल नहीं मिलती कि पहले तारीख़ देते हैं ज़मानत की, उसके बाद फिर तारीख़ें कैंसिल करके आगे बढ़ा देते हैं। और अहम तरीन रिमार्क्स ने भी इस वक्त कुछ सवालात खड़े किए हैं उस सज़ा के ऊपर जो इमरान खान को साइफर केस के अंदर दी गई। सबसे पहले बात करेंगे जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी और ख़ुद साख्ता तर्जुमान इंसार अब्बासी, जिन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से दावा किया है कि इमरान खान जल्द रिहा हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इंसार अब्बासी साहब के ज़रिए इस किस्म की खबरें पहले से चलवाई जाती हैं, चाहे वो यहिया आफरीदी साहब की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का मामला हो, बुशरा बीबी की रहाई हो, इमरान खान की बहनों की रहाई का मामला हो, इस किस्म की चीज़ें इंसार अब्बासी साहब ही से करवाई जाती हैं। अब ये दावा सामने आया और इस दावे के ऊपर खबर की है इंसार अब्बासी साहब ने, और उन्होंने कहा जनाब कि अली अमीन गंडापुर ने हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बुशरा बीबी की रहाई में अपने किरदार की ना उन्होंने तस्दीक की है ना उन्हें तरदीद, लेकिन जब उनसे मुमकिना किरदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया, जाली मुकदमात में जेल भेजा गया था। बुशरा बीबी जेल से बाहर है क्योंकि अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर की और उन्होंने इस बात के ऊपर भी इसरार किया कि जल्द इमरान खान को भी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि बुशरा बीबी की रिहाई में कोई यकीन दहानी शामिल है तो गंडापुर ने कहा कि हम किसी डील पर यकीन नहीं रखते और ना ही कोई डील करेंगे। और जब उनसे यह पूछा गया कि आपको इस बात का यकीन क्यों है कि इमरान खान भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह यह है कि इमरान खान के खिलाफ चलाए जाने वाले तमाम तर मुकदमात भी जाली हैं। जब अली अमीन गंडापुर से यह पूछा गया कि पीटीआई फौज बहैसियत इदारा और आर्मी चीफ पर तनकीद की अपनी पॉलिसी जारी रखेगी, तो उन्होंने कहा कि हम ना ही इदारे के खिलाफ हैं और ना ही किसी फ़र्द यानी आर्मी चीफ के, बल्कि हम उनकी पॉलिसियों के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि उन्हें इन पॉलिसियों को दुरुस्त करना चाहिए। ये बड़ी डेवलपमेंट है।
اہم ترین اشارہ ہے، بڑا بیان ہے۔ یقینی طور پر یہ عمران خان سے منظوری کے بعد ہی دیا گیا کہ ہم آرمی چیف پر اور فوج پر بحیثیت ادارہ یا بحیثیت کسی خاص شخص کے حوالے سے تنقید نہیں کرتے، نہ ہی ادارے کے خلاف ہیں، نہ ہی کسی فرد کے، بلکہ ہم ان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ان پالیسیوں کو درست کریں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اپنے حقوق کے لیے جدوجہد نہ صرف پرامن بلکہ قانون اور آئین کے دائرے میں بھی ہے۔ اور آگے وہی 2 سے 3 نکات جن پر یہ مزدور صحافی اپنے اس پلیٹ فارم میں بار بار ذکر کرتا رہا کہ عمران خان اپنی ان بنیادی شرائط کے اوپر قائم ہیں۔ رجیم چینج آپریشن کے معاملے کی تحقیقات کیسے اور کیوں ہوا، کیوں کر عمران خان کے اوپر اس حوالے سے کیسز درج کیے گئے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کمیشن بنا کر واضح کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات چاہتی ہے، یہ دوسری بڑی شرط عمران خان کی جانب سے، اور تیسری بڑی شرط کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو کچھ ہوا اس کی بھی کمیشن بنا کر غیر جانبدارانہ تحقیقات چاہتی ہے۔ یعنی واضح کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے جب تک ان 3 بنیادی نکات کے اوپر بات نہیں ہو جاتی۔ چند دن پہلے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ بشرا بی بی کی جیل سے جو حالیہ رہائی ہوئی ہے، جو عمران خان کی بہنوں کی رہائی ہوئی ہے، اس حوالے سے کوئی علی امین گنڈا پور کا کردار ہے، سوال کیا جا رہا تھا اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ گنڈا پور صاحب کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ پھر دوبارہ سے بشرا بی بی کو کسی جعلی کیس کے اندر گرفتار نہیں کیا جائے گا، انہیں یہ بات پہلے بتا دی گئی تھی۔ تاہم پھر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ یقین دہانی انہیں کس طرح سے، کیوں کر، کس لیول پر کرائی گئی تھی۔ ڈیفینیٹلی یہ یقین دہانی جب تک اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہ کرائی جائے، کوئی بھی اس کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوگا، نہ ہی اس کو سنجیدہ لے گا، کیونکہ تمام تر لوگوں کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہاٹ واٹرز کے اندر تھے، پاکستان تحریک انصاف جو ہاٹ واٹرز میں ہے، اس کی کیا کر وجوہات ہیں۔ وجوہات وہی ہیں جن پر آج بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں عمران خان کہ جناب یہ وہ 3 بنیادی نکات ہیں کہ جن سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ تو پھر آخرکار کیا وجہ ہے بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کو جو ریلیف ملا، اور آئندہ چل کر عمران خان کو نومبر کے مہینے میں عدالتوں سے جو ریلیف ملنے والا ہے، اگر عمران خان اپنی بنیادی شرائط پہ قائم ہے تو پھر کیا وجہ ہے، کیوں یہ ریلیف ملنے والا ہے، کیوں حکومتی صفوں کے اندر کھلبلی ہے؟ اور ایک بار پھر وہ تصویر جو کہ عمران خان کے بطور وزیر اعظم بننے کے بعد وائرل ہوئی تھی، جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تعارف کرا رہے تھے تمام جرنیلوں سے، تو موجودہ آرمی چیف عاصم منیر انہیں سلیوٹ کر رہے تھے، وہ تصویر ان دنوں ایک بار پھر کیوں بڑی تیزی کے ساتھ حکومتی واٹس ایپ گروپوں کے اندر وائرل ہے؟ کیوں پریشانی عیاں ہیں حکومتی ارکان کے چہروں سے، اور وہ کیوں واٹس ایپ گروپس کے اندر بار بار یہ سوالات پوچھ رہے ہیں؟ خواجہ آصف بھی ٹی وی پروگرامز کے اندر یہ بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جناب بشرا بی بی پشاور کیوں چلی گئیں، وہ لاہور کیوں نہیں آئیں، وہ اسلام آباد کیوں نہیں آئیں، وہ کیسے رہا ہو گئیں، کیوں کر رہا ہو گئیں؟ پریشانی ان کی اس لیے بھی جائز ہے کہ ان کے رہنما ایک بار پھر لندن سدھار چکے، وہاں سے وہ امریکہ روانہ ہو گئے، جہاں ان کے خلاف احتجاج کی بھی اطلاعات ہیں، اور احتجاج سے یاد آیا کہ وہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک بار پھر نشان عبرت بنے لندن کے اندر، اور اب نقوی صاحب کے ذریعے ان لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کیے جائیں گے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حالانکہ پرامن احتجاج تو دنیا کے کسی بھی ملک میں، پاکستان میں چاہے آپ پابندیاں لگا دیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، اور جو کچھ کیا اس بات کے اوپر تو انہیں خیال آتا ہے کہ جناب بڑی بدتمیزی ہوگی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، لیکن پاکستانی عوام کے آئینی حقوق کے ساتھ جو کچھ کیا، بنیادی حق جو پاکستانی عوام کا تھا ووٹ دینے کا حق، اس کو کس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چھینا، اس کے اوپر تو کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ بہرحال نواز شریف کے خلاف امریکہ میں احتجاج، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن میں احتجاج، یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جو سمندر پار پاکستانی ہیں، وہ نہ صرف اپنے بلکہ پاکستانی عوام کے حقوق کے لیے بھی ایکٹیو ہیں، اور جہاں پر انہیں موقع ملتا ہے بھرپور اور دبنگ انداز میں احتجاج کر کے وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے معاملات سے خود کو علیحدہ نہیں رکھ سکتے اور آئین اور قانون کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے وقت کے اندر کہ جب اطلاعات ہیں کہ جناب عمران خان باہر ہوں گے، بہت جلد پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے، تو ایسے موقع پر ایک بار پھر وہ تمام لوگ جن کو میڈیا کے اوپر کسی قسم کا وقت نہیں مل رہا تھا، چاہے وہ فواد چودھری ہوں، چاہے وہ شیخ رشید ہوں، یا پھر عمر ایوب ہوں۔ پہلے شیخ رشید کے حوالے سے خبر آتی ہے اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اس حکومت کا بہت جلد بوریا بستر گول ہونے والا ہے۔ پھر فواد چودھری اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں۔
پھر اسد عمر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب میرے متعلق یہ خبریں درست نہیں کہ میں پیپلز پارٹی میں چلا گیا ہوں، ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ فواد چودھری گولہ باری کم کر دیں۔ اس قسم کے تمام لوگوں کے دوبارہ ایکٹیو ہونے کے پیچھے آخرکار کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے۔ کیا انہیں ایک بار پھر اس بات کا اندازہ ہو چکا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی واپسی ہو رہی ہے، اور انہیں پھر خفیہ ہاتھوں کی جانب سے اس بات کا اشارہ کر دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اپنی ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر شامل ہوں اور اپنا کردار ادا کریں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بار یہ تمام تر تجربات سے سیکھنے کے بعد بھرپور اعصابی جنگ جو عمران خان کے کئی رہنماؤں، پاکستان کے تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں، جن میں خاص طور پر پنجاب سے جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں محمود الرشید صاحب ہیں، اس قسم کے دیگر کئی لوگ جن کے نام میں آپ کے سامنے نہیں لے سکا، وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ خواتین کارکنان رہنما ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس ماحول کے اندر حماد اظہر اور مراد سعید جیسے لوگ جو ڈٹ کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوبارہ جب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو موقع ملتا ہے تو کیا پھر فواد چودھری، شیخ رشید یا اسد عمر جیسے لوگ آگے آئیں گے، یا پھر وہ نئی قیادت آگے آئے گی جو کہ ڈٹ کر کھڑی رہی ہے؟ شیر افضل مروت نے ملاقات کی ہے جناب، جیل کے اندر عمران خان سے گلہ کیا ہے، انہیں یہ کہا ہے کہ احتجاجی تحریک کے معاملات میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ میرے سپرد کیے جائیں۔ کل انہوں نے یہ بات کہی ٹی وی پروگرام کے اندر کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر 3 لاکھ لوگ نکل آئیں تو پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پھر اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام بڑی تعداد میں باہر تو نکلے، پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ان کو ایک نقطے پر مرکوز کر کے یا باقاعدہ مینج یا الائنڈ طریقے سے کیا وہ ڈی چوک پہنچ سکتے تھے؟ کیا پالیسی تھی پاکستان تحریک انصاف کی؟ صرف خیبر پختونخوا کی قیادت ہی کا یہ فرض تھا؟ پنجاب کی قیادت اس موقع پر، مرکزی قیادت کہاں پر تھی؟ اس قسم کے سوالات شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے ہی اٹھائے گئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ذرائع کے حوالے سے کہ عمران خان نے احتجاجی کمیٹی کی ریکنسٹیٹیوشن، یعنی یہ کہا ہے کہ دوبارہ سے اس کو کنسٹیٹیوٹ کیا جائے، کیونکہ نومبر کے مہینے سے احتجاج کا اور جلسے جلوسوں کا ایک نیا سلسلہ پاکستان تحریک انصاف شروع کرنے جا رہی ہے، جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوگا، بلوچستان کے اندر ہوگا، سندھ کے اندر ہوگا، اس کے بعد پھر پنجاب بھی آئیں گے۔ بڑے شہروں کے حوالے سے اعلانات کر دیے گئے ہیں، پہلے پشاور، پھر کوئٹہ، پھر کراچی اور پھر لاہور، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اور خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے جو دیگر بڑے شہر ہیں وہاں پر بھی یہ احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ نومبر کا مہینہ جو کہ بین الاقوامی دنیا میں بھی بڑی تبدیلیوں کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور چند دن پہلے جو 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ایک امریکی ایوان نمائندگان 60 سے زائد کی تعداد میں جو بائیڈن انتظامیہ کو خط لکھتے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے کے حوالے سے، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما جو بے جا قید ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر برطانیہ سے خبر آتی ہے کہ وہاں بھی درجن بھر سے زائد ارکان جو ہے وہ اپنی حکومت کو خط لکھتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں چل رہی ہیں ان کا نوٹس لیا جائے۔ یہ تمام تر چیزیں بڑی سگنیفیکنٹ ہیں، اور اس قسم کی خبریں سامنے آنا کہ ایک اہم ترین موقع پر آصف زرداری بھی، نواز شریف بھی، شہباز شریف بھی، بلاول بھٹو زرداری بھی، مریم نواز صاحبہ بھی نومبر کے پہلے ہفتے میں، جن کے متعلق اطلاعات ہیں کہ تمام کے تمام بیرون ملک ہوں گے، اور ایسے موقع پر مریم نواز نے چند گھنٹے پہلے جو بیان دیا عمران خان کے حوالے سے، ان کے خاتمہ کے حوالے سے، ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خاتمہ کے حوالے سے، اس پر کئی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ماضی میں اس قسم کا ریکارڈ نون لیگ کا موجود ہے، چاہے جو ہے وہ ان لوگوں کا تعلق عدلیہ سے ہو، انویسٹیگیشن ایجنسی سے ہو، اسٹیبلشمنٹ سے ہو، دیگر جو ہے وہ اہم ترین اداروں سے ہو، اور کچھ لوگ پراسرار انداز میں ان کو راستے سے ہٹایا گیا، جن کے الزامات نون لیگ کے اوپر آتے رہے، ثابت تو یہ کسی جگہ پر نہیں کرنے دیتے، لیکن بہرحال آوازیں ضرور اس حوالے سے اٹھیں۔ چکنا ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی، کیونکہ اس قسم کی خبریں بھی عمر ایوب نے بھی تصدیق کی اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی تصدیق کی کہ عمران خان کو جان بوجھ کر اس قسم کا کھانا جو ہے وہ جیل کے اندر دیا جاتا رہا، جو ہے وہ گھٹیا کھانا، جس سے ان کا معدہ خراب ہوا، ان کا پیٹ خراب ہوا، ان کو الٹیاں ہوئیں۔ اس سے پہلے بشرا بی بی بھی ان خدشات کا اظہار کر چکی ہیں، خود کو جیل میں زہر دیے جانے کے حوالے سے اور عمران خان کو جیل میں زہر دیے جانے کے حوالے سے۔ تو انتہائی اہم ترین معاملہ ہے۔ ایک ایسے موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اپنی صفوں کے اندر اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ عمران خان کے وہ تمام تر پیغامات جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے جو ہے وہ عوام تک پہنچائے جاتے ہیں،
ان کے اندر بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے، ایک تیزی آنی چاہیے۔ عمران خان جو کہ پاکستانی عوام کے نام بارہا ایک ہی پیغام بھجوا رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان عمران خان کا۔ یہ پیغام ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان کے حوصلے جوان ہیں اور وہ بہت جلد انشاءاللہ پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔